बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ मीडिया इन एजुकेशन एंड रोल ऑफ मीडिया इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो मीडिया असल में है क्या? मीडिया से मुराद अबलाग के वो आलात हैं जो पैगाम को अफराद की कसीर तादाद तक पहुँचाते हैं। ये पैगामात अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न, फ़िल्म या प्रिंट मीडिया, कुतब या मैगज़ीन की सूरत में शाया कर सकते हैं और टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न के ज़रिए और वीडियो टेप के ज़रिए हम इसको नशर भी कर सकते हैं। तो हमारे एक जो एटकिंसन हैं, उन्होंने मीडिया की तारीफ़ इन अल्फाज में की है कि मीडिया से मुराद वो समई व बसरी या इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं जो पैगाम नशर या मुंतकिल करते हैं। मीडिया में प्रिंट्स भी हो सकते हैं, तस्वीर हो सकती हैं, समई अबलागियात यानी टेलीविज़न, सिमुलेशन गेम्स और कंप्यूटर वगैरह शामिल होते हैं। किंडर 1959 के मुताबिक ऐसा आला जो तदरीसी तजुर्बात को ज़्यादा मकरून, हकीकी और मुतहर्रक कर सकें, उनको समई व बसरी मवाद कहते हैं। नेशनल सोसाइटी की कमेटी ने एजुकेशन स्टडी में समई व बसरी मुआवनात के ये किरदार बयान किए हैं। सबसे पहली ये बात कि वो तसव्वुरात जो ठोस बुनियाद फ़राहम करते हैं फ़िक्र के लिए, सोचो फ़िक्र, गौर व फ़िक्र के लिए, जिनकी तरफ से तलबा की तरफ से बेमानी रद्द अमल जो है वो नहीं हो सकता, यानी इसका इम्कान कम हो जाता है। इसके साथ साथ ये है कि ये तलबा के लिए आला दर्जे की दिलचस्पी पैदा करते हैं। यानी कहा जाता है एक बात जिसको हम ज़ुबानी बोल रहे हैं वो बात हमें उतने अरसे के लिए याद नहीं होती जो कि हम अपनी आँखों से देख लेते हैं, और आँखों से देखा हुआ जो है वो ज़्यादा देर तक याद रह जाता है, यादाश्त में रह जाता है। फिर तदरीसी मुआवनात ऐसे हैं जो ताल्लुम की नशो नुमा में बुनियाद की सूरत इख्तियार करते हैं, यानी बुनियाद फ़राहम करते हैं और ताल्लुम को देरपा और मुस्तकिल रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक बात को हम ज़ुबानी जितना भी बयान करते चले जाएं, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि हाथी की हम जितनी भी तारीफ़ करते जाएं कि हाथी बहुत बड़ा जानवर है, इसकी सूंड होती है, इसके स्तूनों जैसी टांगें होती हैं, इसके पंखों जैसे कान होते हैं, बच्चे इसके तसव्वुर से उस तरीके से नहीं समझ पाते जितना कि हम अगर एक तस्वीर दिखा देते हैं चार्ट की सूरत में या कार्ड की सूरत में हम बच्चों को दिखाते हैं, तो उसमें हम हाथी के बड़े बड़े कानों को भी दिखा सकते हैं, हाथी की सूंड जो है उसको भी सामने ला सकते हैं। फिर ये कि हाथी की दुम और हाथी के जो जिसामत है उसमें बड़े का तसव्वुर जब देना है तो तस्वीर की सूरत में जब हम दिखाएंगे तो बच्चों के ज़हनों में इसका तसव्वुर ज़्यादा रासिख हो जाएगा। फिर ये है कि तदरीसी मुआवनात जो हैं या तदरीसी इबलाग जो है वो तजर्बे की हकीकत वाज़ेह करते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट बच्चों के सामने ज़ुबानी कलामी बयान कर रहे होते हैं तो वो इतने अच्छे तरीके से बच्चों को समझ नहीं आता है। साइंस के हवाले से ही हम बात करते हैं, लेकिन जब टीचर बच्चों के सामने बाकायदा इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करता है, आप यूँ समझिए कि ऑक्सीजन गैस की तैयारी का मरहला है, तो ज़ुबानी टीचर जो है वो जितना मर्ज़ी लेक्चर देता जाए कि फ़लाँ चीज़ों की ज़रूरत है और इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, बच्चे उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते जब तक कि उनके सामने टेबल पे वो तमाम मटेरियल पड़ा ना हो और टीचर बाकायदा उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके उनको ना दिखाए। और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं बच्चे जब तक अपनी आँखों से ना देख सकें तो वो इसके तसव्वुर तक नहीं पहुंच पाते। इससे स्टूडेंट्स में जब प्रैक्टिकल वर्क हम करवाते हैं और एक तजुर्बा उनके सामने हो रहा होता है तो बच्चों में भी अमल करने की तहरीक पैदा होती है। यानी एक टीचर जब उनके सामने प्रैक्टिकल कर रहा है तो क्या होगा कि बच्चे खुद भी प्रैक्टिकल करने में इंटरेस्ट लेंगे।
اسی طرح سے جب ہم آج کا دور جو کہ جدید دور ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ پریکٹیکل پرفارم کر کے دکھایا جائے، بلکہ اس کی بجائے پریزنٹیشنز کی صورت میں اگر پیش کر دیتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تدریسی ابلاغ جو ہے، یعنی ابلاغ عامہ کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے بچے جو ہیں وہ اس تدریس کی حقیقت کو سمجھ پاتے ہیں، اور خاص طور پر متحرک تصاویر جب ان کو دکھائی جاتی ہیں، متحرک تصاویر کی صورت میں ہم بچوں کو کوئی فلم کی صورت میں یا ہم پریزنٹیشن کی صورت میں تصویروں کو چلتے پھرتے دکھاتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ زیادہ تفکر کے جو ہے تسلسل کو وہ سمجھ سکتے ہیں، یعنی سوچ و فکر اور غور و عمل کی ان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ میڈیا کسی معنی کی ترقی اور ذخیرہ الفاظ کی نمو میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم کسی لفظ کی وضاحت کرتے ہیں بچوں کے سامنے، زبانی طور پہ ہم ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی لفظ جو ہے اس کو ہم عملی طور پہ پریکٹیکلی ہم دکھا دیتے ہیں بچوں کو، تو بچے زیادہ بہتر طور پہ اس بات کو سمجھ سکیں گے۔ اب اگر ہم کہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کو ہم ذرائع ابلاغ میں استعمال کر سکتے ہیں، تو ریڈیو جو کہ پرانے زمانے میں بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی بھی ایسا ہے کہ ریڈیو میں باقاعدہ پروگرامز کیے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے باقاعدہ اپنا چینل بھی بنایا ہوا ہے، ٹیلی ویژن کا چینل بھی ہے، اور ریڈیو کے ذریعے بھی اس پہ لیسنز آتے ہیں، لیکچرز آتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آڈیو ٹیوٹرنگ بھی چلتی ہے، اور ویڈیو ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے بھی بعض اسباق ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ اس کی سی ڈی کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں فراہم کر دی جاتا ہے۔ اسپیشلی یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں، بکس تو باقاعدہ نہیں ہوتی، لیکن بکس ہی کے حوالے کے لیے یہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس جو ہیں ان کو فراہم کر دی جاتی ہیں، یعنی سی ڈیز کی صورت میں ان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ٹیلی ویژن کے پروگرام، ٹیلی ویژن کے چینلز بھی ہیں، اور مختلف ٹائمنگز دیے ہوتے ہیں مختلف کلاسز کے لیے، جس میں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے لیکچرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ آج کل جیسا کہ کرونا وائرس کا چل رہا ہے ہنگامہ، تو اس میں آن لائن کلاسز جو ہیں وہ تقریباً تمام یونیورسٹیز جو ہیں وہ کروا رہی ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب گورنمنٹ نے ایجوکیشن میں اسکولز میں بھی باقاعدہ پروگرام دینا شروع کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوور ہیڈ پروجیکٹر جو ہیں وہ کلاس رومز میں استعمال ہوتے ہیں، ملٹی میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ویڈیو کانفرنسز ہوتی ہیں، یعنی کہ ویڈیو کانفرنسز کے ذریعے باقاعدہ کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں نہ صرف یہ کہ ایک ٹیچر جو باقاعدہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کویسچن پٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور ٹیچر سے سوال کر کے تو اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز جو چل رہی ہیں آج کل، جس میں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بلکہ انجینئرنگ کالجز، یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز وغیرہ بھی جو ہیں وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے حوالے سے تو ایجوکیشن ہوتی ہی ہے، لیکن آن لائن کلاسز لے کے بچوں کو یہ ہے کہ کہیں پہ بھی موجود ہیں، دنیا میں کسی کونے میں بھی موجود ہیں، تو بچے جو ہیں وہ کلاسز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہے وہ ای میل کے ذریعے بھی استاد اور شاگرد کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ اساتذہ جو ہیں وہ اپنے ای میل کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو متحرک کرتے ہیں اور ان کو کویسچنیئر بھیجتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بذریعہ ای میل ہی ان کو اپنی اسائنمنٹس کو سالو کر کے اپنے ٹیچر کو بھیج دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آج کل ایل ایم ایس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی اسائنمنٹس اپنے ٹیوٹرز تک پہنچاتے ہیں، اور ٹیوٹرز جو ہے ایل ایم ایس کا استعمال کرتے ہوئے ان کو مارک کرتے ہیں۔ ان کی مارکنگ کرنے کے بعد وہ باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو انٹیمیٹ کر دیتے ہیں ان کا رزلٹ بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ گروپس میں ڈسکشن فورم ہے یہ ایک طرح سے، اس میں ہر حساب سے، ایجوکیشن کے حساب سے، ریسرچ کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے غرض ہے کہ کون سا ایسا فیلڈ ہے، کون سی ایسی فیلڈ ہے جس کو یہ پلیٹ فارم مہیا نہیں ہے۔
عام طور پہ ہائر لیول کے جو ریسرچرز ہیں وہ بھی اپنے ٹیچرز کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں. پھر ٹویٹر ہے، ٹویٹر کے ذریعے سے بھی تمام محکمے بھی آپس میں ایک دوسرے سے ربط قائم کر سکتے ہیں. یہ آن ورڈ بھی ہو سکتا ہے اور آف ورڈ بھی، یعنی کہ ہائر اتھارٹیز کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور بلو محکمہ کے افراد کی طرف بھی، اور اسٹوڈنٹ ٹیچرز کو اور ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو بھجوا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے مختلف فورم بنے ہوئے ہیں. پلیٹ فارم اس پہ استعمال کرتے ہوئے مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے تجربات کو بیان کرتے ہیں. پھر انسٹاگرام بھی ہے ایک ہمارا. یہ سارے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے سے تمام لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکتے ہیں. پھر یوٹیوب ایک چینل ایسا، ہر فرد جو ہے وہ اگر چاہے تو اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ آج کل میں یہ لیکچرز جو کہ میں کلاس روم میں جا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا کرتی ہوں، تو یوٹیوب کے ذریعے سے میں آپ لوگوں تک یہ معلومات پہنچا رہی ہوں. اسی طرح سے مائکروسافٹ آفس جو ہے وہ بہت اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اس میں ورڈ ہے، ایکسل ہے، شیٹس تیار ہو جاتی ہیں باقاعدہ سے، اور پریزنٹیشن کے لیے پاور پوائنٹ ہے. پاور پوائنٹ کے ذریعے پریزنٹیشن بنی بنائی بھی مل جاتی ہیں اگر آپ سرچ کریں. اور اگر ایک ٹیچر چاہے تو وہ بذات خود بھی اپنے پریزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ بہتر طریقے سے لیکچر بھی دے سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، ٹاپک کے حوالے سے معلومات بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایجوکیشن میں ہمارے میڈیا کا، یعنی ذرائع ابلاغ کا جو ہے ایک مین رول ہے. اس کو ہم صرف ایجوکیشن ہی کے حوالے سے ہم صرف بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کو ایلیمنٹری ایجوکیشن یا دیگر ایجوکیشن کی تمام فیلڈز جو ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہر فیلڈ میں ہمارا میڈیا جو ہے، ذرائع ابلاغ جو ہیں ہمارے، وہ بہت کام دے رہے ہیں. مختلف میگزینز میں جیسے کہ ہمارے ریسرچرز ہیں یا ہمارے ہائر ٹیچرز ہیں ہمارے جو ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ اپنے آرٹیکلز چھپواتے ہیں. مختلف میگزینز ہیں، مختلف ایسے فورم بنے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فراہم ہوتی ہیں. اور کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے، انٹرنیٹ کا www یعنی ورلڈ وائڈ ویب سائٹس کو استعمال کرتے ہوئے، یہ بھی ایک مین ذریعہ ہے. اور گوگل سرچ کے ذریعے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. نالج کے حوالے سے، علم کے حوالے سے ہمیں بہت مدد مل سکتی ہے. تو امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم، اللہ حافظ.